Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today we are going to study another beautiful poem of Shimas Hine, The Tomb Road. We are going to study its critical appreciation. Let's quickly move on towards the critical appreciation, which is handwritten. The Tomb Road by Shimas Hine. Critical appreciation. The poem The Tomb Road is an expression of poets' reaction to meddlesome of and illegitimate occupation of Irish territory by the foreign troops. ये नज़म The Tomb Road ये शायर के रिएक्शन का इजहार है जो कि उसने इसलिए किया था क्योंकि आयरलैंड पर फॉरेन ट्रूप्स ने अपना नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया था. Shimas Hine 1939 to 2013 was an Irish poet. یہ آئرلینڈ کا رہنے والا تھا. پلے رائٹ, ٹرانسلیٹر, لیکچرر, اے کریٹک اینڈ این اکامپلشڈ پروز رائٹر. ترجمہ نگار بھی تھا, لیکچرر بھی تھا, پلے رائٹ تھا اور یہ پروز رائٹر بھی تھا, کریٹک بھی تھا. ہی بلانگس ٹو 20th century, 20ویں صدی سے اس کا تعلق تھا. اینڈ ہز پوئٹری ارن ہم گریٹ فیم اینڈ نیم, اور شاعری کی وجہ سے اس کو بہت مشہوری حاصل ہوئی تھی اور اس نے بڑا نام کمایا تھا. His poetry reveals his skill with language and command, with form and technique. اس کی شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو زبان پر کمانڈ حاصل ہے اور فارم اور ٹیکنیک پر بھی. He received the Nobel Prize in Literature in 1995. شیمس ہینہ کو نوبل پرائز ملا تھا لٹریچر کی دنیا میں 1995 میں. In his poetry, he blends personal, topical and social themes. یعنی ہر طرح کے variety of themes ہمیں نظر آتے ہیں اس کی poetry میں. The title of the poem, The Tomb Road, reflects the poet's childhood impressions of military exercises of American soldiers in Normandy. Normandy وہ جگہ ہے جہاں پر شاعر کا بچپن گزرا ہے, اور اس poem کا جو ٹائٹل ہے The Tomb Road وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اس نظم میں بیان کر رہا ہے کہ امریکن سولجرز جو تھے وہ اپنی ملٹری ایکسرسائزز کرنے نارمینڈی آئے ہوئے تھے. The poem is an expression of Hine's reaction to unfair occupation of Irish territory by the foreign troops. یہ جو نظم ہے یہ ہینے کا ریاکشن تھا اس unfair occupation کو کہ جو فورن ٹروپس نے آ کر آئرش لینڈ پہ کی تھی. The invaders are moving freely in the land of his forefathers without any hindrance. حملہ آور جو ہیں وہ بغیر کسی روک ٹوک کے آزادی کے ساتھ اس کے باپ دادا کی زمین پر پھر رہے تھے. آگے ٹیکسچرل کوٹ ہے. How long were they approaching down my roads as if they owned them. یعنی وہ کتنی دیر سے سڑکوں پر گردش کر رہے تھے ایسے جیسے کہ وہ ان کے مالک ہوں. He complains that his countrymen do not take stock of this grave situation and do not realize its consequent danger. وہ یہاں شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے جو ملک کے باشندے ہیں, اس کے جو کنٹری فیلو ہیں, وہ اس سیریس سچویشن کا جائزہ نہیں لے رہے اور ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ بہت جلد خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہوگا. The whole country was sleeping. پورا ملک سو رہا ہے. The poet feels that all his Irish people appear to have become insensitive to this threatening the development of all foreign and domination. وہ یہاں کہہ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے کہ جو آئرش پیپل ہیں وہ انسینسٹیو ہو گئے, یعنی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ کس قدر تھریٹننگ حد تک وہ آگے بڑھ چکے ہیں فورن ٹروپس, اور انہوں نے وہاں پر آئرلینڈ پہ ڈومینیشن کر لی ہے, یعنی وہاں پہ قابض ہو چکے ہیں. He does not know whom he should ask to realize the approaching danger of evil designs of the aggressor. اس کو نہیں معلوم کہ وہ کس سے جا کے پوچھے اور کس کو کہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں, یعنی اس چیز کا احساس کریں کہ بہت جلد خطرہ ان کے سروں پر ہوگا, اور جو ایگریسر ہے یعنی جو قبضہ کرنے والا گروپ ہے وہ اپنے ایول ڈیزائنز میں آگے بڑھ چکا ہے. He feels that all are cowering under state terrorism. اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمام جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں. And none dares come out of their home to face the reality.
یعنی وہ اپنے گھروں میں سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہے اور ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت کو فیس کریں. Whom should I run to tell among all of those with their back doors on the latch for the bringer of bad news? میں کس کی جانب بھاگوں یہ بتانے کے لیے؟ سب کے سب لوگوں نے اپنے دروازوں پر کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو بری خبر لے کے آئیں. The news he is supposed to bring to them is not pleasant one. جو خبر وہ لے کر جا رہا ہے ان کی جانب وہ اتنی خوشگوار نہیں ہے. Therefore they avoid him. اسی وجہ سے وہ اس کو ایوائڈ کرتے ہیں یعنی نظر انداز کرتے ہیں. He is quite cognizant of the seriousness of the problem. He wants to share his concern with his people. He is certain that the presence of foreign soldiers on the Irish soil is a clear indication that rights of the Irish people are in jeopardy. He says, I had rights. He نے جو ہے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے اور وہ اس پرابلم کی سیریسنس کو جانتا ہے. وہ اپنا یہ کنسرن لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے اور اس کو اس بات کی شیورٹی ہے, وہ سرٹن ہے کہ یہ جو فورن سولجرز ہیں انہوں نے آئرش سوئل پر قبضہ کر لیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آئرش لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ چکے ہیں. I had rights کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس حق حاصل ہوتا تھا ان کو کہ وہ آزادی سے کچھ بھی کر سکتے تھے اپنے ملک میں, لیکن اب ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. It means that now it is a thing of the past, کہ اب یہ پاسٹ کی بات ہو چکی ہے. I had rights of way fields cattle in my keeping, tractors hitched to buck rakes in open sheds, silos, chill gates, butt slates, the greens and the reds of outhouse roofs. وہ کہتا ہے مجھے ان تمام چیزوں پر اختیار حاصل تھا, حق حاصل تھا کہ میں فصلیں اگاؤں اور اپنی جو کیٹل ہے اس کا دھیان رکھوں. ٹریکٹرز ہوتے تھے میرے پاس اوپن شیڈز میں, اور اسی طرح یہ تمام باتیں وہ بتاتا ہے کہ چیل گیٹس تھے, ویٹ سلیٹس تھی, سبزہ زار تھا, اور جو گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ ریڈ رنگ کی ہیں. بٹ ناؤ دے آر آل آکوپائڈ بائی دا انویڈرز. لیکن اب جو ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ان پر حملہ آور نے قبضہ کر لیا ہے. They roam in the country as if they were the owners of the country. وہ پورے ملک میں ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کہ وہ اس ملک کے مالک ہوں. The poet feels to be an alien in his own native land. شاعر محسوس کرتا ہے کہ وہ یہاں پر انجان ہے, کوئی باہر سے آیا ہوا ہے اپنی ہی سرزمین پر. He regrets to have lost his liberty. اس کو یہ چیز بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ اب اس نے وہ جو آزادی ہے وہ کھو دی ہے. His voice, he thinks, is a lone voice, a cry in the wilderness. وہ کہتا ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ ایک اکیلی چھوٹی سی آواز ہے, ایک بہت بڑی جو ہے ولڈرنس, یعنی وہاں پہ جو کوئی موجود نہ ہو آس پاس. The poet wants to protest. Poet اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے and raise his voice against the hustle activities and unauthorized military movement of foreign soldiers across his country. شاعر اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے ملک میں, اور یہ جو ملٹری موومنٹ ہو رہی ہے انآتھورائز یعنی اللیگل طریقے سے وہ داخل ہو چکے ہیں اس کے ملک میں یہ فورن سولجرز, تو وہ بہت اس کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہتا ہے. He also wants to impart awareness to his countrymen regarding illegal occupation of his territory by the intruders. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ شعور کو جگائے اپنے جو اس کے کنٹری مین ہیں, کنٹری فیلو ہیں, کہ یہ لوگوں نے باہر کے جو یہ فورن ٹروپس ہیں انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے ان کی سرزمین پر. But the people are in a constant state of fear that they do not want to come out of their houses to resist. Rather they have resigned to fate. لوگ جو ہیں وہ مستقل طور پر خوف کی اسٹیٹ میں مبتلا ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی کو روکیں,
بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا ہے. They do not have the willpower to stand collectively and fight for the rights and law of the land. ان میں اتنی ول نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اتنے ڈٹرمنٹ نہیں ہے کہ وہ اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں اور اپنے ملک کے قانون کے لیے لڑیں. State terrorism, combined with unending threat of war and violence, has turned the life of Irish people into a nightmare and hell. While speaking about the freedom of his people, the poet does not like to be labeled a heckler or professional provocator. یہاں پہ اسٹیٹ ٹیررزم کو کمبائن کر دیا ہے ایک ان اینڈنگ تھریٹ آف وار کے ساتھ اور وائلنس یعنی تشدد کے ساتھ، جنہوں نے آئرش لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے ایک نائٹ میئر یعنی ایک ڈرانے خواب کی صورت میں، اور جہنم بنا دی ان کی زندگی. شاعر جب بات کرتا ہے اپنے لوگوں کی آزادی کے بارے میں تو وہ اپنے آپ کو لیبل نہیں کروانا چاہتا ایک ہیکلر یا پروفیشنل پرووکیٹر کے طور پر. ایٹ دا سیم ٹائم ہی کین ناٹ ہیلپ سمپتھائزنگ ود ہز پیپل فار دیئر این ایروڈروم. لیکن اسی وقت وہ نہیں اپنے آپ کو روک سکتا کہ وہ اپنے آئرلینڈ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سمپتھائز کر سکے. وہ اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ یہ ان کی مصیبت کا وقت ہے، ان کی پریشانی کا وقت ہے. آرمرڈ کارز ان کانوائے واربلنگ along on powerful tires. جو بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں آرمی کی، وہ کانوائے کی صورت میں گردش کر رہی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ پیٹرولنگ کر رہی ہیں اپنے پاورفل مضبوط ٹائرز کے اوپر. all camouflaged with broken elder branches. وہ تمام کے تمام گاڑیاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں broken elder branches یعنی وہ ایک درخت کی برانچز ہیں ایلڈر، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. and headphone soldiers standing up in turrets. اور ہیڈ فون سولجرز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ٹیرٹس میں. ہینے نے بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پہ پکٹوریل امیجری پیش کی ہے اپنی پوئٹری میں، اور یہ تمام منظر بتایا ہے کہ کس طرح سے آرمی کے جو سولجرز ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں اس کے ملک کی سڑکوں پر. This and later developments regarding sectarian and political schism during poet's adult day experience serve as background to this protest piece of poetry. ان لائنز میں جو منظر کشی کی گئی ہے اور اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ تھی سیکریٹیرین اور پولیٹیکل سسٹم میں جو چینج آیا تھا شاعر کی زندگی میں جب وہ بڑا ہو چکا تھا اور اس نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا تھا وہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ کی صورت میں نظر آتا ہے، اور یہ پوئم جو ہے پیس آف پروٹیسٹ نظر آتی ہے. The poet's use of clear visual images is a rich source of vivid description. یہاں پہ شاعر نے بہت واضح کلیئر امیجز استعمال کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو اس نے بیان کیا ہے سارا کچھ وہ ہمیں بہت واضح طور پر دکھائی دیتا ہے. The poem begins with the movement of armed soldiers headphoned in camouflaged armed tanks or vehicles. نظم کا آغاز جو ہے وہ بختر بند گاڑیاں ہیں جس میں سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں آرمی کے، انہوں نے ہیڈ فونس لگائے ہوئے ہیں، وہ کیموفلاجڈ ہیں اور ان کی آہستہ آہستہ وہ حرکت کر رہے ہیں. The picture of this convoy approaching the poet's road is very clear. یہاں پہ منظر کشی کی گئی ہے کہ یہ کانوائے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جہاں پہ شاعر کا گھر تھا اس روڈ کے اوپر وہ جا رہا ہے، اور وہ بڑے واضح طور پر اس نے بیان کیا ہے. He also talks about concrete things like fields, cattle, tractors, sheds, silos, chill gates, wet slates, the greens and reds of outhouse roofs. یہاں پہ وہ بات کرتا ہے مضبوط چیزوں کی، جیسے کہ کھیت ہو گئے، گائے بھینسیں ہو گئی، ٹریکٹر ہو گئے، شیڈز ہو گئے اور باقی چیزیں. اسی طرح اس نے ہرے رنگ کا استعمال کیا ہے، لال رنگ کے بارے میں بھی اس نے یہاں بیان کیا ہے کہ جو چھتیں تھیں وہ لال رنگ کی تھی. Warbling is a sound image, whereas wet slates is a touch image. Warbling کا امیج جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے آڈیٹری امیج کو، جبکہ ویٹ سلیٹس کا امیج جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے سینشول امیجری کو، کیونکہ یہ ایک ٹچ امیج ہے. The color images of the greens and reds of outhouse roofs adds to the clarity of vision and meaning.
جو کلر امیجز دیے گئے ہیں گرینز اور ریڈز کے، وہ بھی ویژن کو کلیئر کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے میننگ کو واضح کرتے ہیں۔ The symbolic use of Om Fellows to show unshakable view of Irish people as a central indomitable force in freedom struggle and charioteers as invaders of the modern day war help the reader understand the message of the poet۔ اوم فیلوز کا سمبولک استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو آئرش لوگ تھے ان کا انشیکیبل ویو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی سینٹرل طاقت ہے اوم فیلوز جس نے تمام آئرش پیپل کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور وہ فریڈم سٹرگل میں ان کی ہیلپ کر رہی ہے۔ اسی طرح جو چیریٹیئرز ہیں ان کو انویڈرز کے طور پہ بیان کیا ہے کہ چیریٹیئرز جو ہیں وہ انویڈرز ہیں ماڈرن ڈے وار کے، جو کہ ریڈر کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پوئٹ کا کیا میسج ہے۔ It stands here still, stand vibrant as you pass۔ یہاں وہ کھڑا ہے اور still ہے، اسی طرح وائبرنٹ کھڑا ہے جیسے کہ تم اس کے پاس سے گزرتے ہو۔ The invisible, untoppled Om Fellows، وہ انویزیبل ہے یعنی دکھائی نہیں دے رہی، اس کو کوئی شیک نہیں کر سکتا۔ Om Fellows۔ The last 4 lines appear as a ray of hope in the pitch dark gloom of the whole description of disappointment and distress۔ جو اس نظم کی آخری 4 لائنیں ہیں وہ امید کی کرن بن کے سامنے آتی ہیں اس پورے گلومی ڈسکرپشن میں جو کہ پوئم کی دی گئی ہے، جس میں ڈسپوائنٹمنٹ ہے اور ڈسٹریس ہے۔ Here the poet invites the sowers of seed and the erectors of headstones of his oppressed native area to listen to his message of hope۔ شاعر یہاں پہ انوائٹ کرتا ہے ان کو جنہوں نے بیج بویا تھا اور جنہوں نے ہیڈ سٹونز کھڑے کیے تھے اس oppressed native area، یعنی اپنے وہ جو اس کا نیٹیو ایریا یعنی اس کا جو ملک کے جو باشندے ہیں ان کو وہ بلاتا ہے کہ وہ آئیں اور اس کا جو امید کا پیغام ہے وہ سنیں۔ He tells them that somewhere high above the tanks and weapons carried by the foreign soldiers exists a living force like that of Om Fellows۔ یہاں پہ شاعر ان کو کہتا ہے، بتا رہا ہے کہ ان ٹینکس اور ویپنز جو کہ ان فورن سولجرز نے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بالکل اوپر ایگزسٹ کرتی ہے ایک زندہ طاقت جیسے کہ اوم فیلوز، the invisible and unshakable stone holding the whole universe in place at its center۔ اوم فیلوز کیا ہے؟ وہ ایک انویزیبل اور انشیکیبل سٹون ہے جس نے پوری دنیا، پوری یونیورس کو ایک جگہ پہ ہولڈ کیا ہوا ہے، اکٹھا کیا ہوا ہے۔ Like this hidden and undefeated force that exists in the Irish land, the invincible, invulnerable force of the indomitable will۔ وہ کہتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح اوم فیلوز ہے اور اس نے پوری دنیا یونیورس کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، جوڑے ہوئے ہے، اسی طرح ایک چھپی ہوئی اور جس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ایک ایسی فورس ایگزسٹ کرتی ہے آئرلینڈ کی سرزمین پہ، اور یہاں پہ وہ لوگوں کے درمیان موجود ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور وہ انویزیبل ہے یعنی وہ دکھائی نہیں دے رہی، لیکن وہ ایسی طاقت ہے جو موجود ہے آئرش لوگوں میں اور اس آئرش لینڈ میں۔ The poem, The Tomb Road, has no obscurity of meaning because of poet's choice of simple words and images of concrete objects۔ یعنی یہاں کوئی مشکل میننگ نہیں استعمال کی اس نے، کیونکہ شاعر نے خود بہت سادہ الفاظ کا استعمال کیا ہے اور جو امیجز ہیں وہ بھی اس نے بہت سالڈ آبجیکٹس کے پیش کیے ہیں جس سے ہمیں مطلب سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ Use of monosyllables facilitates the rhythmic flow of lines and plural Z sound in various objects like cars, tires, branches, turrets, roads, sheds, reds, roofs and doors, etc. gives a unique dimension to melody of lines۔ کہ بہت اس میں میلوڈی پیدا ہو رہی ہے لائنز میں اور ایک ریدمک فلو ہے، کیونکہ اس کے آخر میں جو ایس کا استعمال کیا گیا ہے وہ زی ساؤنڈ پروڈیوس کری ہے۔ The monosyllables sound so beautifully like this
chill gates, wet slates, the greens and reds of outhouse roofs. Students, आगे critic quote है. According to Jack Kroll, like Yeats, Heine combines all the conflicting poles of the Irish experience into a rich, embattled language. ہینے نے تمام کانفلکٹنگ پولس کو اکٹھا کیا ہے جو کہ آئرش ایکسپیرینس کے کانفلکٹنگ پولس تھے، اور اس نے ایک بڑی رچ ایمبیٹل لینگویج میں تمام ایکسپیرینس کو بیان کیا ہے. Thus the poem The Tomb Road can be rightly marked as Heine's childhood and other countless adult day experiences and impressions that goes into creating such great work of art. یہ جو پوئم ہے ٹوم روڈ، وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہینے کے بچپن کی اور اس کے جو ایڈلٹ ایج تھی اس کے ایکسپیرینسز کو اور امپریشنز کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ایک بہت زبردست کام کو، ایک شاندار کام کو اس نے پیش کیا ہے، اپنی اس نے کریٹیوٹی دکھائی ہے یہاں. It is evident that Seamus Heaney no doubt stands out as a truly international figure among his contemporaries. یہاں بغیر کسی شک کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیمس ہینے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فگر ہے اپنے کنٹمپریز میں، اور اس کی پوئٹری جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈ کرتی ہے لٹریچر کی دنیا میں. Okay, dear students, I hope you have understood the main and basic concept behind this poem. I have also told you about the themes and literary devices that have been used in this poem, The Tomb Road. Inshallah, in the next video, I'll be covering the themes of Seamus Heaney poetry. That is really important question relating exams. Till then, students, this is your host, Samia Umar, signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and hit the subscribe button for more informative and quality notes videos. Also, press the bell icon for notifications. If you have any sorts of questions or queries, you can ask me in the comment box. I'll be glad to answer you all. Take care and Allah Hafiz.